नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल उम्मियुल करीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज मुझे उलमाए कराम के फ़ज़ाइल और पाकिस्तान में उलमा के किरदार पर गुफ्तगू करने का कहा गया। ये मौजू इतना तफसील तलब है, इस मुख्तसर दौरानिया में तफसील व बस्त के साथ इस पर इजहार ख्याल करना मुमकिन नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे उलमा की मिसाल बनी इसराइल के अंबिया की सी है, और एक जगह फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा की फजीलत बाकी लोगों पे ऐसे है का फ़ज़ली अला अदनाकुम, जिस तरह मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना पर। और एक जगह फरमाया इन्ना फ़ज़ल आलिमी अल आबिद का फ़ज़ल क़मर लैलतिल बद्र अला साइरिल कवाकिब, कि आलिम की फजीलत आबिदीन पे ऐसे है जिस तरह चौदवी के चाँद की फजीलत सारे सितारों पे होती है। तो आज का रोशन ख्याल तबका उलमा की तौहीन और उनका इस्तेहज़ा क्यों कर रहा है। ये आज की बात नहीं है। 1857 में जब फरंगी के खिलाफ उलमाए हक ने अलम जहाद बुलंद किया और शामली के महाज पे मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद असीर माल्टा मौलाना महमूद हसन देवबंदी और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन नफूस कुदसिया ने जिहाद किया। उस वक़्त इन आज के रोशन ख्याल तबका के जो रूहानी वालदेन थे, आबो अजदाद थे, वो अंग्रेज़ के खिदमत करने में अपना फ़ख्र समझते थे। उनके कुत्तों को नहलाने में, उनके घोड़ों के खरखरे करके मरब्बे लेते थे और उनसे इनामात लेते थे। आप तारीख़ उठा के देखें कि फ़रंगी के साथ किसने आलम बगावत बुलंद किया और किसने जिहाद किया, और उस जंग आज़ादी को पहला गदर कौन कहता है। 1947 की जंग आज़ादी को भी लोग गदर कहते हैं, 47 का गदर। तो ये हक़ वाले बातिल के साथ टकराए तो उस वक़्त से उन्होंने उलमाए कराम के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की और तरह तरह के इल्ज़ामात, ये जो ज़रबुल अमसाल हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और तरह तरह की बातें मुल्ला कह के तो इनकी तौहीन और तज़लील करना, ये शुरू से उनका वतीरा है। मौजूदा मीडिया के दज्जाली दौर में उलमाए कराम के ख़िलाफ़ बाज़ नाम निहाद रोशन ख्याल तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। और इससे पहले तो ये कहते थे कि मौलवियों को सिर्फ वज़ू और इस्तंजे की पड़ी हुई है और दुनिया चाँद के ऊपर पहुँच गई है। गोया सारे साइंसदानों में रुकावट मौलवी है, जो लोगों के चंदे लेकर ज़कात लेके तो मदारस कायम करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का सिलसिला जो जारी रखे हुए हैं, मसाजिद जिन्होंने आबाद की हुई हैं, लोगों के चंदे लेकर लोगों से खूबसूरत मसाजिद तामीर की हुई हैं, ये थोड़ी इनकी कुर्बानी है। मुझे भी इंतज़ामिया ने कहा ये पाबंदियाँ करें, क्योंकि अरब अमारात वालों ने और सऊदिया वालों ने कोरोना की इस आलमी वबा में मसाजिद बंद कर दी हैं, तो लिहाजा इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, वगरना मसाजिद बंद कर दी जाएंगी। तो मैंने कहा, हमारे बुज़ुर्गों अकाबिर ने कहा कि ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि मसाजिद खुली रहें। हमने हुकूमत के साथ टकराव की पॉलिसी नहीं अपनाई, इंसानियत की भलाई के लिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। लेकिन मैंने कहा कि आप सऊदिया का या अरब अमारात का हमें हवाला नहीं दे सकते, इसलिए कि उन ममालिक में हुकूमतें मसाजिद ख़ुद तामीर करती हैं और उनमें खिदमत करने वाले उलमा, खुतबा, मुअज़्ज़िनीन
اور خادموں کی رہائش اور ان کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے، جبکہ بر صغیر میں یہاں کی حکومتیں مساجد گراتی ہیں، بناتی نہیں ہیں، مدارس کو بند کرتے ہیں۔ قرآن حدیث اور فقہ کے مدارس کی تعلیم ہمارے حکمران نہیں کرتے، عرب والے تو خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو تو حق پہنچتا ہے کہ مولویوں کے اوپر وہ حکم چلائیں، کیونکہ مسجدیں انہوں نے بنائی ہے، تنخواہیں وہ دیتی ہیں۔ تو ہمارے حکمران مولویوں کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے چندے پر 7-8 ہزار روپیہ لے کے اذان دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسجد میں اذان نہیں ہوئی اور نماز کسی نے نہیں پڑھائی، تراویح کسی نے نہیں پڑھائی، جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں آیا، جنازہ پڑھانے سے کسی نے انکار کر دیا۔ تمہارے ڈاکٹر تو ہڑتال کر دیتے ہیں اور لوگ تڑپ تڑپ کے جان دیتے ہیں۔ میں سارے ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتا، مسیحا بھی بہت سارے لوگ ہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے بے شمار ہیں، اور انسانیت کے دشمن قصائی بھی بے شمار ہیں، جو اپنی دولت کمانے کی ہوس میں رہتے ہیں اور تڑپتے ہوئے مریض کی ان کو خبر نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ڈاکٹر، انجینئر وہ ہڑتالیں کرتے ہیں۔ کیا کسی مولوی نے آج تک ہڑتال کی کہ میں اذان نہیں دیتا، میں نماز نہیں پڑھتا؟ شدید گرمی ہو یا کڑاکے کی سردی ہو، کتنا آندھی اور طوفان ہو، مسجد سے مولوی کی اذان اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ امام موجود ہوگا۔ لہٰذا یہ علماء کرام کا تھوڑا احسان ہے اس امت کے اوپر، خاص کر اس ملک میں جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ قال اللہ قال الرسول، اس کا ماٹو یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ایک اسلامی مملکت الگ بنائی جائے، اس میں نظام مصطفیٰ کا قیام ہوگا، اس میں اسلامی نظام ہوگا اور اسلام کا تحفظ ہوگا، جہاں نمازوں پہ پابندی نہیں ہوگی، جہاں اذانوں پہ پابندی نہیں ہوگی، جہاں احادیث کے اوپر پابندی نہیں ہوگی، جہاں رسالت مآب ختم المرسلین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خلاف کوئی حرزہ سرائی نہیں کرے گا، وہاں اسلام، امن اور آشتی کا نظام قائم ہوگا۔ آج تک پاکستان کی عوام اپنے آبا و اجداد کی ان قربانیوں کو شرمندہ تعبیر دیکھنے کے لیے منتظر ہیں، تو اس میں کون رکاوٹ ہے؟ وہی لوگ رکاوٹ ہیں جو علماء کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں۔ ڈائریکٹ اسلام کے اوپر کوئی اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ علماء کا استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور مولویوں کو استنجے اور وضو کے مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں۔ میرے رب نے دکھا دیا کہ تم جو استنجا بھی نہیں کرتے تھے، کھڑے کھڑے پیشاب کر کے پتلون کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ پیشاب لگا ہوا کھڑے ہو کے جا کے کھانا کھاتے تھے، آج دنیا والے کو ہر فورم سے اور ہر میڈیا، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، موبائل کی ٹیون سے یہ بتایا جاتا ہے کہ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھوئیں، بار بار صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں۔ اور وہ جو میرا بدن اور میری مرضی کہنے والی خواتین کی حمایتی تھے اور کہتے ان کی مرضی وہ پردہ نہیں کرتی، مولوی ان کو دقیانوسی زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو نقاب پہنے پہ مجبور کر دیا۔ عورتیں تو عورتیں، ان مردوں نے آج نقاب پہنے ہوئے ہیں اور وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں۔ اب استنجے اور ہاتھ دھونے کی لاجک اور منطق ان کو سمجھ میں آئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا طہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، لیکن ان کو پاکی کا کیا پتہ۔ صفائی کی بات کرتے ہیں اور صفائی ان کے نزدیک کیا ہے؟ میل کچیل دور کر دینا، چاہے گندا پانی کیوں نہ ہو، چاہے سینیٹائزر کیوں نہ ہو۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ طہارت کیا ہے؟ طہارت پاک پانی سے ہوتی ہے۔ مائع مستعمل کی اصطلاح انہیں کیا پتہ، مائع مستعمل کیا ہوتا ہے، قلتین کیا ہوتا ہے، دا دردا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دینی مدارس میں پہلے درجے میں ہم پڑھاتے ہیں کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی کی 3 صفات کون کون سی ہیں، کون سا پانی مکروہ ہے، کون سے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ تو ہم شروع میں پہلے سال بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے اور اپنے آپ کو اعلیٰ ڈگریوں کے حامل کہنے والے، ان کو ابھی تک تو طہارت کا پتہ نہیں۔ ہاں صفائی کے لیے اب اس جگہ پہ پہنچے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ یہ جو کہتے تھے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹ تھا، کوئی دنیا چاند کے اوپر نہیں پہنچی۔ آپ حضرات نے شاید سنا ہوگا، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ناسا کے سابق چیئرمین، میں پوری تفصیل بتانے کا وقت تو نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر آپ کو دے دوں گا، کہ ناسا کے سابق چیئرمین جارج میولر نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے، جو 1963 سے 1969 تک اپولو پروگرام کا چیئرمین تھا، آج 90 سال کی عمر میں کورونا کی بیماری میں مبتلا ہوا، ہسپتال میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے اس نے بیان دیا کہ میں اپنے اوپر سے یہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے سال ہا سال کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا اور ہم چاند پہ پہنچنے سے جو ہے وہ محروم رہے، تو اس وقت کے امریکی صدر نکسن سے بات کی تو اس نے کہا کہ یہ کام روک دیں۔ ہم نے کہا کہ یہ اوپر جانا ممکن نہیں ہے، چاند کے اوپر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ وہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے شاید آپ بات نہ سن سکیں کہ انہوں نے ان کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ 1967 میں صدر نکسن کے سائنسدان اور ٹیکنالوجی کے وزیر جیمز نے یہ کہا کہ صدر نکسن کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ 1967 تک ناسا کا پلان یہی تھا کہ انسانوں کو اپولو پروگرام کے راکٹ کے ذریعے چاند پر اتارا جائے گا اور پھر انہیں بحفاظت واپس زمین پہ لایا جائے گا، لیکن جنوری 1967 میں ناسا کے حکام نے جیمز کو ایک خفیہ بریفنگ دی جس میں انہیں مطلع کیا گیا کہ ناسا کے انجینئر نے 8 سال کی محنت کے بعد اپنی شکست تسلیم کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ موجودہ ٹیکنالوجی اس قابل نہیں کہ وہ انسان کو چاند پر لے جا سکے۔ اس بریفنگ میں ان نکات کو اجاگر کیا گیا، وہ سن لیں توجہ کے ساتھ، کہ زمین کی فضا سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ بائبل میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ زمین کی فضا سے کوئی انسان باہر نہیں جا سکتا۔ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا کیا کہ وین بیلٹ انسانوں کے لیے جان لیوا ہے، اگر کوئی خلاباز اس بیلٹ سے گزرے گا تو خطرناک شعاعوں سے جل کر بسم ہو جائے گا۔ خلا نوردوں کو ان شعاعوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اب تک جو بھی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کی گئی وہ سب فیل ہو گئی ہے۔ چاند پر گریویٹی نہیں ہے، اس لیے چاند پر اترنا ممکن نہیں۔ نمبر 4، ہمارے پاس کوئی راکٹ ایسا نہیں جو خلا نوردوں کو چاند سے واپس لا سکے۔ چاند سے واپس لانے کے لیے اتنا ہی بڑا راکٹ درکار ہے جتنا زمین سے چاند پر جانے کے لیے، کیونکہ دونوں طرف کا فاصلہ برابر ہے۔ چاند تک وہ راکٹ پہنچایا کیسے جائے گا جس سے خلا نوردوں کو واپس لایا جائے؟ نمبر 5، خلا میں راکٹ کا ایندھن نہیں چلے گا کیونکہ خلا میں آکسیجن نہیں ہے، اس لیے زمین کی کشش سے باہر نکلتے ہی راکٹ ٹھس ہو جائے گا اور واپس زمین پہ آ گرے گا۔ نمبر 6، کچھ سائنسدان جن میں خلا نورد ورجل گریس اور دوسرے شامل تھے اس بات پر مائل نظر آتے تھے کہ عوام کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی جائے۔ ان سائنسدانوں کو اپنے راستے سے ہٹانا ضروری ہو گیا، چنانچہ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ اپولو پروگرام پر کام بند کر دیا جائے اور اس رقم سے ہالی ووڈ کی ایک ٹیم کے ساتھ معاہدہ کیا جائے تاکہ چاند پر اترنے کی فیک فلمیں بنا کر جاری کی جائیں۔ اس کے علاوہ خلا نورد ورجل گریس سیفٹی اور دیگر ان سمیت ان کو غائب کر دیا جائے۔ یہ تو ہوتا آیا ہے کہ جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، وقت کے اوپر جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو ہیرو ہوتے ہیں، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان کو غائب کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کو غائب کر دیا گیا اور ہالی ووڈ کو یہ ٹھیکہ دیا گیا کہ ایک جعلی فلم تیار کی جائے کہ لوگ چاند پہ اتر رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ سب فراڈ تھا۔ یہ ناسا کے سابق چیئرمین نے 90 سال کی عمر میں کہا، تو کب تک جھوٹ بول کے تم لوگوں کو الو بناتے رہو گے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں؟ اور مولوی جو ابھی وضو اور نماز کی بات کرتے ہیں یہ اس سے آگے نہیں گئے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولوی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، جس کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی۔
اور یہاں اگر اسلامی نظام نافذ ہو تو مفتی مولوی مہیا کر رہا ہے، قاضی مولوی مہیا کر رہا ہے، نکاح خواہ مولوی مہیا کر رہا ہے، اور جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دینے والا مولوی مہیا کر رہا ہے۔ ان مدارس سے جنازہ پڑھانے والے نکل رہے ہیں، اور ان مدارس سے نکل کے یہاں دنیا کے اندر جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں کہا جاتا ہے یہ فلاں بندہ پاکستان سے علم حاصل کر کے آیا ہے، یہ جامعہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے، یہ جامعہ دارالعلوم مفتی تقی عثمانی صاحب سے علم حاصل کر کے آیا ہے، جبکہ تمہاری یونیورسٹی سے کل پرسوں بھی میں نے ایک جو ہے وہ روشن خیال کی تقریر سنی تھی کہ آپ بتائیں کہ فلاں فلاں سائنسدان پاکستان اسلام مسلمان تھے، ان کو کس نے قتل کیا، ان کو کس نے کوڑے مارے، ان کو قید کیا گیا۔ تو یہ قید کرنے والے مولوی تو نہیں تھے، یہ تو تمہارے حکمران ہی تھے جنہوں نے مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ایسا کیا۔ اسی طریقہ سے پاکستان میں جو تمہارے جو اگر یونیورسٹیاں نہیں بنی پاکستان میں تو اس کے ذمہ دار تم ہو یا مولوی ہے، یہ تو تم اس کے ذمہ دار ہو۔ پاکستان کے ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں کیا جاتا، پاکستان کے کسی آفیسر پہ اعتماد نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر یونیورسٹیز میں جا کر کورس کر کے نہ آئے، وہاں سے سند لے کے آئے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جو ڈاکٹر ہے۔ جبکہ ان مولویوں نے لوگوں سے چندے لے کر جو تعلیم دیتے ہیں دنیا کے اندر، انہیں کہا جاتا ہے یہ پاکستان سے علم حاصل کر کے آیا ہے۔ اس مولوی کو تم متہم کرتے ہو، اس کا استہزاء کرتے ہو، اور خود یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہو، اور ان کا تھوکا ہوا چاٹ کر اس میں فخر محسوس کرتے ہو۔ ذہنی طور پہ تم آج بھی امریکہ اور فرنگی کے غلام ہو۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور آگے کیا فرمایا تھا کہ جاں بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، افسوس کے باقی نہ مکان ہے نہ مکین ہے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اب تم اپنے مسٹر کے کلام کو ہی نہیں سمجھتے۔ اے کاش کہ علامہ کو پڑھ لیتے اور اس ربائی کو سمجھتے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ جان بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، کہ تمہاری جان اور روح بھی اپنی نہیں ہے اور تمہارا بدن اور جسم بھی اپنا نہیں ہے۔ جسمانی طور پہ بھی تم یہود و نصارہ کی پیروی کرنا، ان جیسی شکل و صورت اور ان جیسا قطع وضع اور لباس بنانے میں فخر محسوس کرتے ہو، اس لیے تم بدن کے اعتبار سے بھی غلام ہو اور اپنی روح اور اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے بھی یہود و نصارہ کے غلام ہو۔ افسوس کے باقی نہ مکان ہے نہ مکین ہے، نہ جسم تمہارا اسلامی ہے اور نہ روح تمہاری اسلامی ہے، نہ جسم تمہارا محمدی ہے اور نہ سوچ تمہاری محمدی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، تم نے خود فرنگی کی غلامی اختیار کی، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ ہم انگریز سے کیا گلہ کریں، ان کے جوتے اٹھانا تم اپنا فخر سمجھتے ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری یہ حالت کہ ان کی ٹو چاٹتا ہوں، اور ان کا یہ کہنا کہ ذرا فرش کے اوپر نہ رینگ۔ یہ بھی پڑھے علامہ اقبال کا، جو یہود و نصارہ کے اس ماحول کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا، پی ایچ ڈی کی، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور فرنگی نے اپنی تعلیم میں تمہیں کیا سکھایا تھا؟ آج آگے علامہ اقبال تو آگے سن لیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگی نے ان کو یہ تعلیم دی ہے اور کہا کہ ان لوگوں کو کس طرح ذہنی اپنا غلام بنانا ہے۔ فرمایا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں غلاموں کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ کہ ان کو ایسی تعلیم دو، ان کو ایسی تربیت دو، یہ اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ، اپنے آپ کو بڑا فن خان، اپنے آپ کو بڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، لیکن انگریز کے سامنے یہ موم کی ناک بنے ہوں کہ جدھر چاہے آپ اس کو پھیر دیں۔ ہاں اگر نہیں پھرتا ان کے حکم کے اوپر تو یہ عالم نہیں پھرتا، یہ مولوی نہیں پھرتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی خودی پہچان او غافل افغان، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ کہ افغانی
जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, लेकिन किसी बातिल के सामने नहीं झुके और डटे हुए हैं। आज़ादी और हुर्रियत उनकी अलामत है। फरंगी ने 10,000 सिपाही भेजे थे जिनकी हुकूमत में सूरज कहीं गुरूब नहीं होता था। उन्होंने सारे बर सगीर पे कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में 10,000 का लश्कर भेजा तो अफगानियों ने 9,999 को तहे तेग किया, उनको कीमा कर दिया और एक को जिंदा छोड़ा कि तुम जाके फरंगी को बताओ कि यहाँ जो भी आएगा उसका यही हशर होगा। जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। उन आज़ादी पसंद उलमाए रब्बानीयीन के सच्चे जान नसारों ने दुनिया वालों को आज भी बता दिया कि रूस सुरखरीज जिसके लिए लोग कहते थे ये जहां भी गया सुरखरीज तो वहां से वापस नहीं हुआ। हर एक को ये लताड़ के आता है, फतह के झंडे गाड़ के आता है। सब लोग परेशान थे। अफगानिस्तानियों ने, अफगानिस्तान के कोसारों में मुजाहिदीन इस्लाम ने उसको ऐसी ज़रब लगाई कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया और अपना वजूद बरकरार रखने में नाकाम रहा। और उसके बाद दुनिया का एक थानेदार बाकी रहा, अमेरिका आ गया। पहले लोग ये कहते थे अफगानियों ने रूस को शिकस्त नहीं दी, अमेरिका ने शिकस्त दी, पाकिस्तान की ISI ने शिकस्त दी। ISI की हिकमत अमली थी, अमेरिका का असलहा था और अरब ममालिक का पैसा था, तो उस हिकमत अमली से उसको शिकस्त हुई। अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसे असबाब मुहैया किए और अल्लाह ने बता दिया कि ये बुरिया नशी बड़े बड़े काफरों के साथ टकरा सकते हैं और उनको शिकस्त से दोचार कर सकते हैं। और फिर 9/11 का बहाना बनाकर अमेरिका बहादुर अपना लाओ लश्कर लेकर आया और उनके साथ जो है वो उसके गुलाम मुसलमान ममालिक भी आ गए। और हमारे परवेज मुशर्रफ मलून ने उन कहा कि चंद दिनों में तालिबान का सफाया करके अफगानिस्तान में दूध और शहद की नहरें जारी करके तो ये अमेरिका वापस हो जाएगा। मखसूस अहदाफ होंगे और मखसूस वक्त होगा। ये चंद कात पे जब एक धमकी के ऊपर उसकी पतलून भी गीली हो गई, उसने काबीना का इजलास नहीं बुलाया, उसने कौम से मशवरा नहीं किया और अमेरिका को कहा कि नहीं अगर मैं ना मानता तो ये पत्थर के ज़माने में चले जाते। अब देखो अफगानिस्तान का क्या हाल होगा। तो इन 48 ममालिक ने अमेरिका का साथ दिया और बरसहा बरस वहाँ अपना सर टकराते रहे। लेकिन अल्लामा इकबाल का वो कौल हमारे दिल और दिमाग के ऊपर दस्तक दे रहा था, अफगान बाकी कोसार बाकी, अल मुल्क लिल्लाह अल हुक्म लिल्लाह। जब तक कोसार बाकी हैं, अफगान बाकी हैं, जब तक खुदा की ज़मीं बाकी है खुदा का हुक्म चलेगा। अल्लाह तबारक ताला ने उन बुरिया नशीनों के हाथों अमेरिका और उनके हवारियों को शिकस्त फाश से दो चार किया। आज अमरीकी भी अपने जख्म चाट रहे हैं और वो भी वहाँ से अपना साजो सामान निकालने के लिए परेशान थे। और वही तालिबान और वही मुल्ला बरादर जिनको और मुल्ला ज़ईफ जिनको हमारे हुक्मरानों ने नंगा करके यहूद नसारा और अमेरिका के हवाले किया था, गांटानामो बे में जिनके ऊपर मजालम ढाए गए, आज वही बड़े तुमतराक के साथ, उन्हीं पगड़ियों के साथ, उन्हीं दाढ़ियों के साथ, उसी डील डॉल के साथ, उसी खूबसूरती के साथ उन जो के साथ चलते हैं और उनके साथ मज़ाकरात करते हैं जिस तरह मजे हुए सफारतकार होते हैं। उन्होंने बतला दिया कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। एक तरफ अमेरिका का नुमाइंदा दस्तखत कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा बैठा है और दूसरी तरफ वही मुल्ला बरादर दस्तखत कर रहा है जिसको कल तुमने नंगा किया था। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफगानियों की गैरतें दी का है इलाज कि मुल्ला को इनके कहो दमन से निकाल दो। कि फरंगी ने दुनिया पे कब्जा करने के लिए दुनिया वालों को एक दर्स दिया था, एक मंसूबा बनाया था जिसको आश्कार किया शायर मशरक ने, अल्लामा इकबाल ने। किसी मौलवी की बात नहीं करता, मैं मिस्टर की बात करता हूँ, कलंदर लाहौरी की बात करता हूँ, शायर मशरक की बात करता हूँ कि फरंगी ने अपनी ज़ुर्रियत को क्या दर्स दिया था।
کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ جو بر صغیر کے مسلمان قال اللہ و قال الرسول کہنے والے، یہ بھوکے ننگے زکوٰۃ کھانے والے، مانگ کر کھانے والے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سچے عاشق ہیں، حضور کی محبت ان کے اندر اتنی رچی بسی ہوئی ہے کہ اللہ کے محبوب کے یہ جان نثار اپنے رب کے حکم کے اوپر جان دینا ان کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ لیلہ شہادت کو اپنے گلے لگاتے ہیں دوڑ دوڑ کے، جتنی انگریز کو شراب پیاری نہیں ہے اس سے زیادہ ان کو شہادت کی موت پیاری ہے۔ یہ اس طریقہ سے موت سے ٹکراتے ہیں اور گویا زبان حال سے کہتے ہیں ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ ان شہداء جان نثار مجاہدین سے موت آنکھیں چار کر کے بھاگتی رہی، اس لیے کہا کہ ان کے دل کے اندر سے محبت رسول نکال لو، عشق رسول نکال لو، جو علامہ اقبال نے ان کو درس دیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ اس عشق محمد کو ان کے دل سے نکال دو تو بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر تم حاوی ہو جاؤ گے، یہ تمہارے غلام بن جائیں گے، اور عربوں کو تم شراب کباب اور شباب کے اندر مبتلا کر دو، دولت کے ریل پیل اور گوریاں ان کو پیش کرو تو حجاز سے بھی صفایا ہو جائے گا اور وہ بھی تمہارے غلام بن جائیں گے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ ہاں لیکن افغانیوں کے اوپر تم کیسے قابض ہوگے؟ افغانیوں کے اوپر کس طریقہ سے تم اپنا تسلط جماؤ گے؟ جب تک افغانستان میں مولوی زندہ ہے، یہ مولوی کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، مولوی کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، مولوی کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں۔ لہٰذا افغانستان میں جب تک مولوی زندہ ہے اس وقت تک انگریز نے کہا کوئی انگریز، کوئی یہود، کوئی نصارہ اس وقت تک وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ افغانستان میں بھی یہود و نصارہ اور شیطان کی ذریت کی حاکمیت ہو اور وہ لوگ بھی ہمارے غلام بن جائیں تو وہاں سے ملا کو ختم کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ ملا عمر کے سپاہی آج بھی امریکہ کو انہوں نے شکست دی، انہوں نے ملا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بر صغیر کے مسلمان اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے علماء کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے علماء کی توہین کی، انہوں نے علماء کا ساتھ چھوڑا اور علماء کی تذلیل کی۔ میڈیا کے اوپر علماء کا استہزاء کیا جاتا ہے، دو دو ٹکے کے آدمی اللہ کے ولیوں، اولیاء کرام اور علماء ربانیین کی توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، اور یورپ سے اپنا وہ راتب لے کے اس پہ گزارا کرتے ہیں۔ اب ان کو راتب کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ یہ جو روشن خیال جس راتب کے اوپر پلتے ہیں، جن لفافوں کے اوپر پلتے ہیں، صرف علماء کرام کی توہین اور تذلیل کر کے، اللہ نے فرمایا تم علماء کو ذلیل کرو گے میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اور افغانیوں نے علماء کی عزت کی، علماء کو رہبر اور رہنما مانا، تو آج بھی وہاں علماء کے جھنڈے کا عالم جھنڈے نیچے جو امریکہ کہتا تھا طالبان نام دنیا میں نہیں رہے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں مسجد میں جب طالبان کا نام لیتا تھا تو لوگ آگے میری انتظامیہ کمیٹی کو کہتے تھے اپنے مولوی کو کہو طالبان نہ کریں، یہاں بھی کوئی کروز میزائل آ کے لگے گا، یہاں بھی کوئی آ کے میزائل لگے گا تو مسجد اور مدرسہ بسم ہو کے رہ جائے گا، تو ہماری جانیں بچائیں کہ اب دنیا سے طالبان مجاہدین کا کوئی نام نہیں لیتا۔ تمہارا مولوی ابھی جہاد کی بات کرتا ہے، طالبان کی بات کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ طالبان کو آج امریکہ نے اور دنیا کی قوتوں نے مان لیا اور ان کے سامنے سرنگوں ہو گئے، اور آج بھی جو ہے وہ طالبان قوت و جرت کے ساتھ افغانستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، وہ کسی کے غلام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ یہ جو اقبال سچی سچی باتیں بتاتا ہے اس کا منہ کسی طرح بند کر دو، اس کو غائب کر دو۔ آپ دیکھتے ہیں آج پاکستان کے سارے لیڈروں، سارے نوابوں اور سارے پاکستان کے محسنوں، بر صغیر کی بڑی شخصیات کو ساری دنیا میں یہود و نصارہ اور ہمارے روشن خیال ان کا سر پہ اٹھاتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کی پیدائش کا دن اور وفات کا دن بھی ختم کرتے ہیں۔ ان کو کیوں اجاگر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے
فرنگی کی غلامی سے بغاوت کا درس دیا تھا۔ ترکی والے کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال کی تعلیمات سے آزادی اور حریت کا درس لیا۔ تم کیسے لوگ ہو پاکستانی کہ لاہور کے اندر وہ قلندر سویا ہوا ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام کی توہین کرنے والے وہ روشن خیال اب ان کو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیے اور ایک ڈھکن میں پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے کہ جو ساری زندگی کہتے رہے کہ دنیا تو چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے، سائنس نے ترقی کی تو چاند پر پہنچ گئی ہے اور مولویوں کو نماز روزے کی پڑی ہوئی ہے۔ تو آج اپالو کے چیئرمین نے کہہ دیا، اس نے بتا دیا مرتے وقت میں بوجھ نہیں لے جانا چاہتا کہ کوئی چاند کے اوپر انسان نہیں گیا تھا، یہ سارا ہم نے فراڈ کیا تھا۔ ابھی بھی یہ کورونا کی بیماری ہے، نہ جانے اس کا انڈ کیا نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو بیماری ہے، یہ جو وبا ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے اس بات پر کہ کشمیر کے ہمارے مظلوم جو اتنے عرصے سے لاک ڈاؤن میں ہیں اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ برما میں جس طریقہ سے گاجر مولی کاٹتے اس طریقہ سے مسلمانوں کے کشتوں کے پشتے لگائے جاتے تھے، روہنگیا مسلمانوں کے۔ فلسطین کا وہ بچہ کہتا تھا کہ دنیا والوں کوئی میری مدد کو نہیں پہنچتے ہو، میں جا کے میرے ماں باپ جو ہے شہید کر دیے گئے، میرا گھر گرا دیا گیا، میں بھی مرنے والا ہوں، شہید ہو جاؤں گا، میں اپنے رب سے جا کے شکایت کروں گا۔ شاید اس نے جا کے اپنے رب سے شکایت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا، اور وہ جرثومہ، وہ چھوٹا سا وائرس جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اس نے ساری دنیا کو سرنگوں کر دیا۔ کدھر گئی تمہاری سپر طاقت، کدھر گئے تمہارے ایٹم بم، کدھر گئی تمہاری قوتیں اور طاقتیں، کدھر گئی تمہاری عزتیں اور عظمتیں؟ اللہ نے فرمایا تھا ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں رب کے پاس ہیں۔ فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، اللہ نے فرمایا تم کافروں سے عزت حاصل نہ کرو، کافروں سے عزت طلب نہ کرو، فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزتوں کے خزانے رب کے پاس ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ جس نے ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کا غرور توڑا، اس نے چھوٹے سے جرثومے سے ساری دنیا کے حکمرانوں کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے ہم سب کو قرآن کی طرف آنا چاہیے، اپنے رب کے حضور جھکنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ جس طریقہ سے علماء ربانیین کہتے ہیں ان مساجد کو آباد کریں، ان مدارس کو آباد کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے معافی مانگیں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ میں اس موقع پر اپنے ان بچوں کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں، ان شہداء، ہمارے شاگرد عزیز جو افغانستان کے کوساروں میں، وہ راشد شہید سے لے کر ارشد شہید کشمیر میں، 2 بھائی اور ماں باپ کے صرف 2 بھائی، کوئی بہن نہیں، اللہ بہت ہوئی، ایک افغانستان کے اندر جا کے سویا ہوا ہے عالمی طاغوت کے ساتھ لڑتے ہوئے راشد، اور ارشد تھانہ جو ہے وہ اونتا بھمن میں سب سے پہلا شہید کشمیر کے اندر جو شہید ہوا وہ اس عباسپور سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر ارشد شہید راشد شہید سے چلتا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خالد رحمان ٹنگیڑا، چھاترا، پولس، یہاں کے ہمارے حافظ یونس شہید، اور جو ہے اس کا بھائی عدیل، استاد عدیل شہید، ہمارے مفتی اصغر صاحب کے دونوں بھائی، محمود شہید، نصیر شہید، 2 بھائی، کتنے گھروں کے شہید ہوئے۔ ان شہداء کی عظمتوں کو میں سلام کہتا ہوں کہ جنہوں نے آزادی کے لیے، حریت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنی ماں بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کے تحفظ کے لیے خرام ناز میں سر و سمن سے گزرے ہیں اور شوق شہادت میں کوہ و دمن سے گزرے ہیں۔ جنہوں نے موت کو رائے حیات جان لیا وہ رسن و دار سے بھی بڑے بانک پن سے گزرے ہیں۔ میں اس موقع پر انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے ان شہید نوجوانوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان کا خون رنگ لائے گا، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور دلی میں بھی اسلام کا پھریرا لہرائے گا، پاکستان میں بھی نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دین کو تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، علماء کرام کی قدر کریں، علماء کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔